बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब ग़ामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 167 शुरू करने जा रहे हैं। हदीस क्या है वही मौजू ज़ेर बहस। ग़ामदी साहब का पूरा इस्तदलाल उस इस्तदलाल पर जो उलमा की तनकीद एतराज़ात थे एक एक करके हमने ग़ामदी साहब की खिदमत पर रखे और उन एतराज़ात पर जो ज़िमनी इश्कालात पैदा होते थे उस पर भी ग़ामदी साहब से हमने राय तलब की। ग़ामदी साहब, आप जानते हैं इस सीरीज़ में हमारा तरीका रहा है कि पूरी बहस मुकम्मल होने के बाद हम वो चीज़ें ज़ेर बहस लेकर आते हैं जो लोगों के जहन में ज़िमनी तौर पे तौज़ीही तौर पर उठ रही होती हैं, अगरचे उनकी तफसीली वजाहत हो चुकी होती है लेकिन कहीं पे कोई मिसिंग डॉट्स होते हैं, कहीं मिसिंग लिंक्स होते हैं, उन पर भी हम आपसे वजाहत तलब करते हैं। बेशुमार सवालात मेरे सामने हैं, बहस तो पाए तकमील तक पहुंच चुकी है लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इनमें भी हमारी रहनुमाई फरमाएं। लोगों ने जिन्होंने बात सुनी है उनके अंदर से ये बातें उनके जहन में उठी हैं। अच्छा ग़ामदी साहब, इन 34 नशिस्तों में एक भी जगह पर हमने आपकी ज़ुबान से ये इस्तिलाह नहीं सुनी जो हदीस के लिए बिलुमूम हमारे रिवायती इल्म में राइज है और कहा जाता है कि वही ये गैर मतलूब है, यानी वो वही जिसकी तिलावत नहीं होती। सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ज़ख़ीरा हदीस हमारे सामने इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले हम तक पहुँचे हैं, तफ़हीम व तबयीन शरह वज़ाहत है, क्या इसके अंदर वही शामिल है? यानी जो कुछ आप कर रहे थे उसमें अल्लाह की तरफ से आपको हिदायत दी जा रही थी? इसलिए कि बहुत सारी मिसालें बयान की जाती हैं। कुरान मजीद ने मसलन एक मौके पर यह कहा है कि अब हमने आपका क़िबला तब्दील कर दिया, लेकिन पिछला क़िबला कब तब्दील किया था, कब हिदायत की गई थी, वो कुरान में नहीं है। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग से अल्लाह ताला ने बताया होगा। तो कुरान के अलावा भी वही पाई जाती है और ये जो हदीसें हैं इनके अंदर भी वही थी। अगर थी तो फिर ये कहने में क्या माने है कि ये वो वही है हदीसों के अंदर जिसकी तिलावत नहीं होती? इस मामले में तो कोई दो राय कभी रही नहीं। खुद मैंने अपनी तफसीर में 10 मकामात पर इसका हवाला दिया है कि रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी हैं, रसूल हैं। नबी और रसूल का मतलब ही है कि उसको वही की जाती है। नबी और रसूल की तारीफ़ ये तो नहीं है कि उस पर सिर्फ़ किताब नाज़िल होती है, उसका मतलब ही ये है कि वो मुखातबा इलाही से मुशर्रफ। ठीक, तो इस वजह से सुबह वही की जाए, शाम वही की जाए, कब की जाती थी, किन किन मामलात में की जाती थी, मुझे तो कभी इसकी तायीन की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि वही की जाए और आप कोई बात फरमाएं वो भी वाजिबुल इताअत, और वही ना की जाए अल्लाह के पैगंबर की हैसियत से आप कोई इज्तिहाद फरमा दें, कोई राय कायम करें, वो भी वाजिबुल इताअत। तो जब वाजिबुल इताअत होने में कोई फ़र्क ही नहीं है तो मुझे बार बार ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये तो मैं उस वक्त कहता जब सूरत-ए-हाल ये होती कि अगर वो वही हो तो वाजिबुल इताअत है, वही ना हो तो वाजिबुल इताअत नहीं। बहुत अहम नुक्ता। तो मेरे यहाँ तो चूँकि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात दीन का तन्हा माख़ज़ है, मैं ये सवाल भी करना जसारत समझता हूँ कि क्या ये वही है? नहीं, ये फ़ैसला आपको करना है। जब आपने कोई बात कह दी, वो मुझ तक पहुँच गई, तहकीक से मालूम हो गया कि ये आप ही की बात है या ज़न्ने गालिब हासिल हो गया, तो मुझे उसको मानना है। इसमें कोई दो राय मेरे यहाँ कभी रही नहीं, तो मैं बार बार इसका हवाला क्यों दूँ? ये वो लोग हवाला देते हैं जो वही की बुनियाद पर इस्तदलाल कर रहे होते हैं। तो मेरे यहाँ इस्तदलाल वही की बुनियाद पर नहीं है, पैगंबर होने की बुनियाद पर है। और मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि दोनों चीज़ें अल्लाह ताला का गैर मामूली एजाज़ है। एक ये कि ये जो कुछ अल्लाह की तरफ से आपने पेश किया है, कुरान मजीद है, सुन्नत है, इसके बारे में हम बता चुके हैं कि इसके कोई आसार पहली ज़िंदगी में नज़र नहीं आते। 40 साल का अरसा है जिस तरीके से बड़े लोग पैदा होते हैं, सीखते हैं, सही व ख़ता के मराहिल से होते, कोई शायबा इसका मिलता। एक दूसरी चीज़ भी है, वो ये है कि एक आलिम क्या ऐसे ही बन जाता है? नहीं। यानी इस वक्त आलिम कैसे बनता है? आलिम की क्या खसूसियात होती हैं? वो किसी से पढ़ेगा, लिखेगा, पुराने ज़ख़ीरों को देखेगा, बरसों उसमें मुराकबा करेगा, उसके बाद वो इस काबिल होता है कि वो दीन का आलिम होकर कोई बात कहे। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दीन का इल्म भी मोहब्बत रब्बानी है। यानी जब वही होती है फिर तो वही हो जाती है, जब वही नहीं होती तो ये साफ मालूम होता है, जैसे कि कुरान मजीद में पैगंबरों के बारे में ये आया है कि उनको इल्म और हुक्म अता कर दिया जाता है। ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे ही अता हुआ है। अगर किसी शख्स को इसे देखना हो तो आपके इज्तिहादात देखे, आपने जिन मुज़मरात को खोला है उसको देखे, आपने जिस तरह से चीज़ों का इतलाक़ करके दिखाया है उसको देखे। वो इल्म का वो दर्जा है जिसके लिए हम
آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کسی کلام کو سمجھا جاتا ہے، وہ بجائے خود پیغمبر کی ذات والا صفات کا اعجاز ہے۔ تو حضور کا علم بھی خدا کی محبت ہے، اس کے لیے مجھے وہی سے استدلال کرنے کی سبحان اللہ ہم سے سبحان اللہ، بہت ہی گہرا نقطہ پیش فرمایا ہے، اور بالعموم اسی نقطے کو لے کر جو تنقیدات کی جاتی ہیں یہ ایک جواب ہی اس میں کافی ہے۔ اچھا ہم صاحب، اس میں یہ پہلو بھی تو ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جس طرح آپ نے بتایا، وہ تو پیغمبری یا نبوت کی حقیقت ہی مخاطبہ الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ صبح کریں شام کریں، اللہ تعالیٰ ہر وقت کر رہا ہے، لیکن خود خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کس کلام کو لوگوں تک پیغمبر کے ذریعے پہنچانا ہے اور اس کو کتاب کے ذریعے لکھوا دیا گیا ہے، اور کس کو نہیں پہنچانا۔ تو جب یہ اہتمام اللہ نے کر دیا ہے کہ وہی تو جو بھی علم ہے پہنچنا کون سا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں اور آپ کو اس میں بحث کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ایک چیز ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی اللہ نے اپنی کتاب نازل کی، وہ خصوصی اہتمام سے نازل کی گئی ہے، اس کو اللہ نے خود اپنی کتاب قرار دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں نازل ہوئی ہے، اس کو الگ سے مرتب کر کے منظم صورت میں پہنچا دیا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس کے امتثال امر میں سنت جاری کی ہے، وہ سنت بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئی۔ یہ ہمارا پورا دین ہے، یعنی دین پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، یعنی یہ دین ہے، وہ دین کا علم ہے، ایسے ہی جیسے علماء کا علم ہوتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم کئی پہلوؤں سے ہے، اگر غور کر کے دیکھیں تو خود قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال آپ نے دی، وہاں ایک دین کے معاملے میں ہدایت کی گئی کہ قبلہ مقرر کر دیا جائے، جی قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ ہمارے کہنے پر یہ قبلہ مقرر کر دیا گیا تھا، اب ہم نے اسے تبدیل کر دیا۔ وہ پہلی وحی کب آئی ہم نہیں جانتے، جی، لیکن کیا یہ معاملہ صرف دینی امور میں تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو جد و جہد اس وقت کر رہے تھے، اس میں 10 معاملات ہیں جن میں آپ کو وحی کے ذریعے ہدایت دی جاتی ہے۔ جی، ہمیں روایتوں میں ظاہر ہے کہ تاریخ کا ایک بڑا مستند ذخیرہ ہے، یہ بات ملتی ہے کہ جبریل امین کا اکثر آنا رہتا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس موقع پر قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ بنو قریظہ کی طرف ہم نے بھیج دیا، تو قرآن میں تو اتنا ہی بیان ہے، اس کی جو تفصیلات روایتوں میں آئی ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین ہتھیار باندھے ہوئے آئے ہیں، جی، اور سیدہ نے بھی ان کو دیکھا ہے۔ تو پیغمبر کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ یہ کوئی میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، وہ سب کچھ براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں کیا کیا باتیں کہنی ضروری تھیں وہ ہم تک پہنچنی ضروری نہیں تھیں، لیکن آپ کو کہنی ضروری تھیں، کہی گئی ہوں گی۔ قرآن مجید میں ایک بالکل گھر کا معاملہ زیر بحث آ گیا ہے، یعنی 2 بیویوں کے مابین ایک بات ہوئی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا، خود آپ نے فرمایا اور قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ نبانی العلیم الخبیر۔ اب وہ معاملہ میرے لیے جاننا کیوں ضروری ہے اور میں اس کے در پہ کیوں ہوں؟ لیکن ہوا تو اس وجہ سے یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ صبح و شام وہی آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم دیں، کوئی چیز بتائیں، اس وقت کی صورتحال کے بارے میں ہدایت دیں۔ پیغمبر نام ہی اس کا ہے، پیغمبری کی حقیقت ہی مخاطبہ الہی ہے، اس لیے اس بات کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا ہوگا۔ قرآن ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ جو سنت ہے وہ دین کا ایک واجب الاطاعت حکم ہے، اور یہ جو کچھ ہمیں حدیثوں کی صورت میں ملا ہے بڑی تفصیل سے ہم بتا چکے، یہ تفہیم و تبیین ہے، مل گیا ہے تو بڑی نعمت ہے، نہ ملتا تو دین میں سے کچھ ضائع نہ ہوتا، البتہ علم کی بڑی دولت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا خان صاحب، ایک فقہی نوعیت کا سوال پوچھے منطقی ذہن کی طرف سے، یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرمایا اور زبانی کہنے کی اجازت دی، یہ بات خود غامدی صاحب کو کیسے پتہ چلی؟ یہ تو حدیث سے پتہ چلی نا، تو حدیث تو ظنیات پر مبنی ہوتی ہے، اس سے تو کوئی قطعی دلالت اخذ نہیں کی جا سکتی، تو وہ تو یقین کا فائدہ نہیں دیتی اس درجے میں۔ تو ایک خود ظنی ماخذ سے، تاریخی ماخذ کے بارے میں پیغمبر کا ایک اسوہ اتنی قطعیت سے بیان کیا جا رہا ہے؟ قطعیت سے تو کوئی چیز بیان نہیں کی جا رہی، ہر چیز کو جس طرح کے ہوا ویسے ہی بیان کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی چیز ہمارے مشاہدے میں آ گئی ہے، اگر کوئی چیز علم و عقل کا لازمی نتیجہ ہے، اگر کوئی چیز اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئی ہے تو اس کو ہم قطعی اور یقینی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ظنیات کے درجے میں ہے تو اس میں یہی اصول ہے دنیا بھر کے حال علم میں کہ ظن غالب ہے، تو ظن غالب کے درجے میں جو چیزیں ہوتی ہیں
ان میں ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہا جاتا کہ یہ ہم نے دیکھ لیا یا ہم نے جان لیا یا یہ ہم پر الہام ہو گیا. ان میں استدلال پیش کیا جاتا ہے. گفتگو کس موضوع پر ہو رہی ہے؟ حدیث پر. حدیث خود کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ جیسی کچھ بھی ہو وہ اخبار احاد سے منتقل ہوتی ہے تو ظنیاتی میں ہوتی ہے. اس کا صرف وہی حصہ قطعی ہوتا ہے جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتا ہے. تو وہاں تو استدلال ہی روایتوں سے کیا جائے گا. روایتیں کیا کہتی ہیں کہ ہم کیا ہیں، روایتیں کیا کہتی ہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، اور اس تاریخ میں خود روایتیں کیا بیان کر رہی ہیں. وہاں تو سب کچھ وہیں سے بیان کیا جائے گا. اس میں قطعیت کا سوال پیدا کہاں سے ہو گیا؟ یہ سب کچھ ظن غالبی ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب ایک اور پہلو جو یہاں پر مضمر ہے کہ ایک خیال آپ نے خود تاریخی ذخیرے سے تاریخی ماخذ کے بارے میں جو کردار زیر بحث ہے اس کا اپنا بیان وہاں بیان کر دیا. تو اگر یہ ظنیات پر مبنی ہے اور کسی شخص کے پاس اس سے کوئی متضاد اطلاع موجود ہے تو وہ اطلاع وہ پیش کرے گا. جب وہ پیش کرے گا تو آپ اپنی اس ظنی اطلاع کے اوپر غور و فکر پہ آمادہ ہو جائیں. ایسے ہی تمام تاریخی ذخیرے میں ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی ہم بعض روایات کو پڑھتے ہیں، اس سے ہمارے پاس کوئی اطلاع آتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اجماع اور تواتر سے جو تاریخ منتقل ہوئی ہے یہ اس کے خلاف تو نہیں ہے، علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے. یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن کیا جو چیز اس طرح سے قطعی ذرائع سے نہیں پہنچی اس کو دریا برد کر دیتے ہیں. اس وقت تو یہ سارا علم جو منتقل ہو رہا ہے وہ ایسے ہی منتقل ہو رہا ہے. یعنی میں یقینی طور پر یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ ارسطو افلاطون کی کتابیں فی الواقع انہی کی کتابیں. یہ سب کچھ ظنیات ہی کے درجے میں ہوتا ہے. ہماری پوری زندگی انہی پر چلتی ہے. اسی بنیاد پر ہم علوم کو سیکھتے ہیں، علوم کو سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور آگے اپنی نسلوں کی تربیت کرتے ہیں. البتہ یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی قطعی ذریعے سے چیز آ جاتی ہے تو پھر ہم جو پہلے سے ہمارے پاس معلومات ہوتی ہیں ان پہ نظر ثانی کرتے ہیں اور اسی طرح علم آگے بڑھتا رہتا ہے. تو یہ اسی دائرے کی چیز ہے. جس دائرے کی چیز ہے اسی دائرے میں رکھ کر اس کو بیان کیا جائے گا. میں نے کبھی یہ کہا کہ یہ جو کچھ روایتوں میں ہے یہ بالکل قطعی ہو گیا ہے، اس سے اختلاف ممنوع ہو گیا ہے، یا آخری درجے میں حق بن گیا ہے. اس طرح کی بات مسلمانوں کے پورے علم میں کبھی بھی اہل علم نے نہیں کہی، ایک آدھ استثناء کے سوا. ٹھیک. آپ سے جو ایک آدھ استثناء کا آپ نے ذکر کیا، اگلا سوال بھی اسی سے متعلق تھا. ایک آیت بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں خطباء حضرات دین کے معلمین واعظین پیش کرتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیغمبر کی زبان سے جو کچھ نکلتا تھا وہ تو مبنی بر وحی ہوتا تھا. اس پر تو آپ نے بات بیان کر دی کہ پیغمبر کو الگ سے بھی وحی کی جاتی تھی، اس کی کوئی نفی نہیں ہے. لیکن یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ کہتے تھے وہ مبنی بر وحی ہوتا تھا اور قرآن کی سورہ نجم کی آیت پیش کی جاتی ہے، اس پر کیا کہتے ہیں؟ سورہ نجم کو نکال کے پڑھ لیجئے، اس کا سادہ ترجمہ بھی آپ پڑھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہاں ہوا کا مرجع کیا ہے. قرآن مجید میں جب بغیر کسی اس طرح کے اشارے کے ضمیر آ جاتی ہے اس سے مراد قرآن ہی ہوتا ہے. اگر اس معاملے میں تردد ہو تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں دیکھ لیجئے. تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، جو آپ نے پیش کی، جس کو آپ نے اللہ کے کلام کی حیثیت سے پیش کیا، وہ قرآن ہے. وہاں قرآن ہی زیر بحث ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پیغمبر اپنی خواہش سے پیش نہیں کر دیتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جو آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ اس کو پیش کریں تو آپ پیش کرتے ہیں، جب کہتے ہیں پڑھ کر سنائیں تو اس کو پڑھ کر سناتے ہیں. اپنی طرف سے پیغمبر نہ اس کو پیش کرتے ہیں، نہ کبھی اس کے حریص تھے اور نہ اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں. تو وہاں ہے ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یعنی وہاں ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع قرآن ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب یہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں، اس طرح آپ نے فرمایا کہ امت کا جو جمہور علم ہے وہ بھی اس آیت کو اسی طرح سے سمجھتا ہے کیا؟ عام طور پر ہمارے ہاں اہل علم نے اس کی صراحت کی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن مجید کے اسالیب بالکل طے ہیں. اس میں جس نے کوئی استدلال کرنا ہے وہ استدلال کرے. اس میں جمہور کا کیا سوال؟ علم و عقل کی دنیا میں استدلال اصل چیز ہوتی ہے. ٹھیک. نقطہ واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سب دو اسٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس پر کچھ سوالات ہیں پوچھتا ہوں. یہ ایک اسٹیبلش فیکچول ہسٹری کی بات ہے کہ سنی جو حدیثی تراث ہے، یعنی جو حدیث پر مبنی ذخیرہ ہے،
جس میں سیاہ ستہ کے زمانے تدوین سے آپ دیکھ لیں، اس میں جو علم رجال کی بحث کی جاتی ہے، وہ لوگ جو حدیثوں کو نقل کر رہے ہیں ان کی پروفائلنگ کی بحث کی جاتی ہے، تو اس کا زمانہ تدوین 2 صدی ہجری سے یعنی 194 ہجری امام بخاری کی ولادت کے آخر سے لے کر 4 صدی ہجری کے شروع تک یعنی 303 ہجری تک جاتا ہے، امام نسائی کی وفات تک۔ اس طرح سے شیعہ جو مصادر حدیث ہیں ان کی تصنیف کا زمانہ 4 صدی ہجری امام کلینی کی وفات سے لے کر جاتا ہے امام طوسی کی وفات 5ویں صدی ہجری کے نصف تک۔ سوال یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری جو حدیثیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس پر اطمینان حاصل کرے گا صاحب علم، آگے بڑھ کے دیکھے گا، اور وہ تفہیم کے اطمینان کے سارے اصول بھی ہم نے تفصیل سے جانے تھے، تو یہ جن لوگوں نے بیان کی ہیں ان لوگوں کے بارے میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، وہ ڈیٹا تو خود جرح و تعدیل کا علم بتا رہا ہے کہ 1 صدی کے بعد 1.5 صدی کے بعد وجود میں آنا شروع ہوا ہے۔ تو جو ڈیٹا اتنی تاخیر سے آ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو گزر بھی چکے ہیں، تو پھر ہم اعتماد کیسے کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کہی ہوگی وہ ٹھیک بات ہوگی؟ بات صحیح نہیں ہے، اس پہ ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ تدوین ہو کر کتابوں کی صورت میں منتقل ہونا شروع ہوا ہے، یعنی جو زمانہ آپ بتا رہے ہیں اس میں، ورنہ میں بتا چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد یہ کام شروع ہو گیا تھا، اور 50 سال بھی ابھی نہیں گزرے تھے کہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو اسی طرح رجال کی تحقیق کرتے تھے۔ وہ سب چیزیں زبانی بیان کی جا رہی تھیں، بعد میں ان کو تحریر کرنا شروع کر دیا گیا، تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا غم صاحب، یہ جب بیان کی جاتی ہیں علم رجال کے اندر لوگوں کے بارے میں، ان کے حفظ و اتقان کے بارے میں، ان کی دیانت کے بارے میں، تو ہم خود دیکھتے ہیں علم رجال کی اس وقت جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں اس میں ایک ایک شخص کے بارے میں متضاد اطلاعات بھی ہوتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پر حدیث کے باب میں رد و قبول کی پوری تقسیم ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اگر ایک علم جس میں خود کسی راوی کے بارے میں اتفاق نہیں پایا جاتا، تو اس سے کیسے یہ ہم نتیجہ خاص کر سکتے ہیں کہ جو روایت بیان کی گئی ہے، یہ پورا کا پورا ذخیرہ ہے، یہ ٹھیک ہوگا؟ اس لیے کہ خود روات کے بارے میں جن لوگوں نے تحقیق کی ہے ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ اس میں کئی درجات ہیں، بہت سے ایسے ہیں جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا استدلال بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ علم کی دنیا میں جب بھی کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے تو جو کچھ حقائق ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس کی تنقیح کرتے ہیں، ان کے درجات متعین کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے رجال کی کتابیں پڑھی ہیں یا اس علم میں ان کو بہرہ ملا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کتنی دقت نظر کے ساتھ وہ اصطلاحات وجود پذیر ہوئی ہیں جن کے نتیجے میں ہم کسی شخص کے بارے میں ان کی رائے معلوم کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ جب وہ کوئی رائے دیتے ہیں تو جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے وہ کوئی بات ہوگی، آخر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کچھ بیان کیا جائے گا نا، ویسے ہی تو کسی آدمی کے بارے میں گفتگو نہیں کی جا رہی، ٹھیک، اس کی نسبت سے کوئی بات سامنے آ گئی ہے، تو بات کو پرکھنے کے ذرائع بھی ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی وہ اصل قطعی موجود ہے جو قرآن اور سنت ہے، اس پر ہم پرکھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ علم و عقل کے مسلمات ہمارے سامنے ہیں، وہ حصہ تاریخ کا جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے وہ موجود ہے، تو اس طرح ایک بڑا فریم بن جاتا ہے۔ اس میں رجال کا علم بھی ایک بڑے کرینے کی حیثیت رکھتا ہے، اسی حیثیت سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اسی حیثیت سے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور فیصلے کس بات کے کیے جاتے ہیں؟ یعنی ایک علم ہے جو تفہیم و تبیین پر مبنی ہے، وہ ہم تک پہنچ گیا، اگر قرآن و سنت کے دائرے میں رہے گا قابل قبول ہوگا، نہیں دائرے میں رہے گا تو قابل قبول بھی نہیں ہوگا، چاہے اس کی سند کی یا رجال کی پوری بحث میں تصدیق کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ جلیل القدر محدثین نے جو اصول قائم کیے ہیں، علم و عقل کی روشنی میں وہی اصول قائم کیے جا سکتے تھے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ اس وقت مثال کے طور پر آرکیالوجی کے ماہرین ہیں، تو کیا ہم ان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تم ہمیں ساری 35,000 سال، 40,000 سال، 60,000 سال کی ساری جو کچھ بھی آثار ہیں ان کو دریافت کر کے دکھاؤ پھر ہم تمہاری بات سنیں گے؟ جو کچھ دریافت ہوتا ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کسی جگہ 2 ہڈیاں مل جاتی ہیں، کسی جگہ کوئی ایک ڈھانچہ مل جاتا ہے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ علم کی دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں ہمارے پاس اس وقت کتابی صورت میں ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت تو کوئی کتاب چھپتی ہے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں چھپ جاتی ہے۔ پہلے عام طور پر کاتب حضرات لکھتے تھے، اس میں اضافے بھی ہو جاتے تھے، کمی بھی ہو جاتی تھی، تو کوئی تحریری صورت میں بھی چیز مل جائے تو نہیں کہا جا سکتا پورے یقین کے ساتھ کہ اس میں کوئی اختلاط نہیں ہوا۔ کتنی چیزیں ہیں جو ارباب تصوف کی جب پیش کی جاتی ہیں اور ان کی کوئی توجہ لوگوں سے نہیں ہو پاتی تو وہ کہتے ہیں ان کتابوں میں الحاق ہو گیا ہے۔ تو علم کی دنیا میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ چیز اس وقت قابل اعتنا ہوتی
اگر دین اس ذریعے سے بیان ہوتا، دین تو قرآن و سنت میں نقل ہو گیا، اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچ گیا، اس میں کوئی شائبہ بھی شبہ کا باقی نہیں رہا، یہ جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ تو ہم تفسیریں پڑھتے ہیں وہ بھی دین کا علم ہے، ہم فقہا کو دیکھتے ہیں وہ بھی دین کا علم ہے، ہم متکلمین کی چیزیں دیکھتے ہیں وہ بھی علم ہے۔ اس میں کس بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کسی چیز کو قبول کرنا ہے؟ استدلال کی بنیاد پر۔ تو یہاں بھی استدلال ہے، استدلال میں رجال کا علم بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے، متن بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے، رجال کے محققین کا اپنا پس منظر بھی کردار ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک رائے قائم کی جاتی ہے، اور وہ رائے بھی جب قائم کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ظن غالب یہ ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہوگی۔ ہر علم میں یہی استدلال کے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ کوئی چیز بالکل آخری درجے میں علم الیقین بن جائے، اگر آپ اس معیار پر دیکھیں گے تو دنیا میں شاید بہت تھوڑی چیزیں ہوں گی جو قابل قبول رہ جائیں گی۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب جرح تعدیل کے علم میں خود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصولی اختلافات پائے جاتے ہیں کسی راوی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے حوالے سے، روایت میں اس راوی کا کیا اثر ہوگا، پھر علت و شذوذ کی بحث ہوتی ہے، پھر یہ اصول کے بھی جرح تعدیل پر مقدم ہوگی اگر مفسر ہو۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، آپ نے تو اپنی کتاب میزان میں جو آپ نے بتایا تھا اس پر غور و فکر میں ایک عمومی بات وہاں پر ذکر ہوئی ہے، تو آپ محدثین کے اس پورے علم کے جو اختلافات ہیں ان میں بھی اطلاقی طور پہ کیس ٹو کیس اختلاف کرتے رہتے ہیں، یا اس میں آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیے اس سے پہلے یہ بہت سے مکاتب فکر قائم ہو چکے ہیں، یعنی وہ لوگ بھی ہیں جو بہت متشدد ہیں، یعنی وہ بڑی تنقیح کریں گے، آسانی کے ساتھ قبول نہیں کریں گے، وہ بھی جو متساہل ہیں، وہ بھی جو درمیان میں رہتے ہیں۔ تو کسی بھی علم میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں روایت سے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی کمی ہوتی ہے، تو اس لیے بہت زیادہ تشدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ذخیرہ ہمیں ملا ہے ایک متوسط درجے کا طریقہ اس میں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ میں جس کو ہمارے محدثین صحیح کے درجے کی روایت کہتے ہیں اس کو بھی، اور جس کو حسن کے درجے کی روایت کہتے ہیں اس کو بھی قبول کرتا ہوں۔ اور یہ بھی اس وقت زیادہ اصرار ہوتا ہے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات بیان کی جائے۔ اگر آپ کی نسبت سے بیان نہیں ہو رہی تو پھر علم و عقل کے مسلمات کافی ہیں، انہی کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ ایک علمی رائے ہوتی ہے۔ دوسرا آدمی اس پر تنقید کر کے اس کی غلطی واضح کر سکتا ہے۔ جب سے یہ علم وجود میں آیا ہے یہ تحقیق تنقید ہوتی رہتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے سائنسی علم ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، شواہد کی بنیاد پر ایک نظریہ قائم کیا جاتا ہے، نئے شواہد سامنے آ جاتے ہیں، سائنسدان اپنی رائے تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو اس علم میں بھی یہی ہے۔ اس میں دین میں چونکہ نہ کوئی کمی ہونی ہے نہ کوئی اضافہ ہونا ہے، تو اس لیے تردد کی کیا ضرورت ہے؟ علم کو علم کے طریقے پہ دیکھنا چاہیے اور ہمیشہ اسی طرح اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کوئی ذمہ داری سرے سے عائد نہیں ہوتی۔ جو چیز آپ نے ہمیں پیغمبر کی حیثیت سے، دین کی حیثیت سے متعارف کرا کے دی ہے وہ قرآن مجید ہے اور سنت۔ ٹھیک۔ اچھا خان صاحب، یہ آپ نے ایک بات فرمائی کہ علم کی دنیا ہے، اس میں کوئی نئی چیز آتی ہے، غور و فکر ہوگا، سائنس کی بھی مثال دی، لیکن یہ کام میں تو ہمارے پاس کوئی ذخیرہ ہی نہیں ہے غور و فکر کا، اس لیے کہ جن لوگوں کے بارے میں پروفائلنگ ہوئی ہے وہ تو آج سے 1200 سال پہلے رخصت بھی ہو گئے، تو نہ ہم ان کے بارے میں کچھ جان سکتے، نہ کوئی ویریفیکیشن کا عمل ہے، بیان ہی ہے ائمہ جرح و تعدیل کا جو ہم تک پہنچ گیا۔ اس میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ فیصلہ کرتے ہیں لوگ حافظے کا، یہ کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کا حافظہ کیسے ہے؟ تو بڑا سبجیکٹو میٹر ہے، ہو سکتا ہے بڑے بڑے ذہین اور حفاظ لوگ ہوتے ہیں، کسی موقع پر آپ نے ان کا امتحان لیا وہ بات ہی بھول گئے، تو بس ایک سبجیکٹو سی چیز ہے، ایک رائے کے اوپر آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اس بندے کو بات یاد رہتی تھی، جبکہ ہم آج کل اپنے مشاہدے میں دیکھتے ہیں یاد رکھنے والوں کو یاد نہیں رہتی اور بہت سارے بھلکڑ لوگوں کو بہت ساری باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ تو فیصلے کے لیے ہمارے پاس آج تو کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ساری تاریخ ایسے ہی ہوتی ہے، اس میں فیصلہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ یورپ کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، یونان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اس سے پہلے فرائنا کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، تو اس میں ساری چیزیں دستیاب ہو گئی ہیں، اس میں بھی یہ سب ہوتا ہے۔ کہیں کوئی ایک کتبہ مل جاتا ہے، اس سے ہم کچھ اندازے قائم کرتے ہیں، پھر کوئی دوسرا مل جاتا ہے، اس سے کچھ دوسرے اندازے قائم کرتے ہیں، کسی جگہ کوئی تحریر مل جاتی ہے، اس سے ایک رائے قائم کرتے ہیں، پھر اس سے زیادہ مفصل کوئی چیز مل جاتی ہے، اس کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ سارے علوم میں اسی طریقے سے ہو رہا ہے، اس میں آخر اتنے تردد کی ضرورت کیوں ہے؟ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، ایک بات جو بہت زبان زد عام ہوتی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ روایتیں تھیں امام بخاری کے بارے میں کہ انہوں نے 3 لاکھ سے یہ پوری کی پوری تحقیق کر کے اور تخریج کا عمل کر کے اور غور و فکر تدبر تعقل کے بعد یہ چند ہزار مرتب کی ہیں۔
اس پر کچھ لوگ اعتراض ہی کرتے ہیں کہ یہ جو تعداد بتائی جاتی ہے 3 لاکھ کے قریب، اگر ایک مثال کے طور پہ طریق کے اوپر 15-20 منٹ بھی محنت کی جائے تو اس کے لیے بھی ایک انسانی عمر ناکافی ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی لاکھوں چیزوں کے اوپر ایک شخص نے کام کر دیا، چونکہ یہ سائنسی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے ممکناتی میں بات نظر نہیں آتی؟ بات یہ ہے کہ یہ بات بھی خود روایتوں میں بیان ہوتی ہے، اس میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سنین کے بارے میں، افراد کی تعداد کے بارے میں بالعموم اسی طرح کے مبالغے ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی بعض اوقات لوگ بیان کرتے ہیں لاکھوں لوگ فلاں اجتماع میں آئے تھے، یہ ملین مارچ تھا. یہ ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزیں. تاہم اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اور جو تاریخی طور پر معلوم بھی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ تعداد تھی. وہ کیا تعداد تھی؟ یعنی یہ نہیں کہ روایتوں کی تعداد اتنی تھی، روایتوں تو ہزاروں ہی میں ہیں. البتہ ایک شخص نے بیان کیا وہ ایک طریق ہو گیا، دوسرے نے بیان کیا دوسرا طریق ہو گیا. تو جہاں جہاں طریق کا اختلاف ہوتا جاتا ہے وہ ایک ہی بات بعض اوقات 50 روایتوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے. اس لحاظ سے دیکھیے تو تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس وقت ہمارے پاس جتنا ذخیرہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کوئی 60-70 ہزار کے قریب کا ہے. اس کو بھی اگر تمام طرق کے لحاظ سے دیکھا جائے اور وہ طرق جو انہوں نے ترک کر دیے تو یہ چند لاکھ ہو ہی جاتا ہے. تو چند لاکھ کو اس طرح بیان کر دینا یہ میرے خیال میں لوگوں کے عام بیان کا طریقہ ہے. اس میں بھی بہت زیادہ وحشت کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے پاس آ گیا ہے وہ ہمارا زیادہ اہتمام کا تقاضا کرتا ہے. جو آ گیا وہ تو آ گیا ہے نا، یعنی جو کتابوں میں انہوں نے ترتیب دے دیا ہے وہ ہمارا تاریخی سرمایہ ہے. ہم اس سرمایہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن اس کی تنقیح کا کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ بڑا غیر معمولی کام ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے. یہ ساری کی ساری بحث جو آپ فرما رہے ہیں یا لوگوں کی بات نقل کر رہے ہیں یہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ اس کو دین بنا دیا گیا. جی یہ اگر ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ ہے، اس میں علم منتقل ہوا ہے. علم کو علم کے طریقے پہ دیکھا جائے تو جب کوئی چیز فی الواقع علم کے معیارات پر پوری اترے گی قابل قبول ہو جائے گی، نہیں پوری اترے گی تو رد کر دی جائے گی. یہ رد و قبول ہوتا رہتا ہے، اس پر بحثیں بھی ہوتی رہتی ہیں. ہمارے موجودہ زمانے میں بعض لوگوں نے غیر معمولی کام کیا. البانی صاحب کو دیکھ لیں، شعیب ارناؤوط صاحب کو دیکھ لیں، اسی طرح اعظمی صاحب کو دیکھ لیں. یہ سب کام تو ابھی ہمارے سامنے ہوئے. جی ہاں، یعنی ان پچھلے 50 60 70 سالوں میں، اور یہ بھی ہزاروں لاکھوں روایتوں پہ ہوئے، یہ بھی ہزاروں لاکھوں روایتوں پر ہوئے ہیں. تو اس لیے انسانوں کے بارے میں رائے قائم کرتے وقت پہلے ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ وہ علم کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے. اس کے اندر جا کر دیکھ لیں. آپ اس کے اندر جائیں گے تو آپ کا دل شکر کے جذبات سے معمور ہو جائے گا کہ ہمارے اسلاف نے کتنی محنت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، کیسی عمدہ تنقیحات کی ہیں، کس طرح کے اصول بنائے ہیں. اس میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح ہوتی رہتی ہے اور جر و نقد کا کام بھی جاری رہتا ہے. ٹھیک. ہم صاحب آخری سوال اسی موضوع سے متعلق، یہ مستشرقین کی، اورینٹلسٹ کی بڑی تنقید ہے. خود پورے ذخیرہ حدیث پہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ان کو راوی بیان کر رہے ہیں ان کے اپنے اپنے سیاسی عزائم بھی تھے. خود بحث ہوتی ہے بخاری کے اندر، بھئی یہ راوی تو شیعہ ہے، یہ معتزلی ہے، نظریات اس کے کچھ اور تھے. تو اس نے اس لحاظ سے بات کو پورٹرے کیا کہ اس کے سیاسی عزائم اور نظریات بھی روایت کے اندر ڈھل جائیں. کیا آپ اس امکان کو مانتے ہیں کہ ان روایتوں کے اندر اس پس منظر میں روات نے اپنے اپنے نظریات کو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر گھلا ملا کے پیش کر دیا؟ میں سارے امکانات کو تسلیم کرتا ہوں اور ہمارے محدثین بھی تسلیم کرتے ہیں. اچھا. یعنی یہ کہ جس آدمی کی ہم نے بڑی تحقیق کر لی ہے، ہو سکتا ہے اس نے بھی کوئی جھوٹی بات بیان کر دی، اور جس کو ہم نے جھوٹا قرار دے دیا ہے ہو سکتا ہے کہ جو بات وہ بیان کر رہا ہو سچی ہو. اس لیے کہ ہر جھوٹ بولنے والا ہمیشہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ سارے امکانات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اصلی چیز وہی ہے کہ آپ کسی چیز کو کہاں رکھ رہے ہیں، حیثیت کیا ہے اس کی. تو اگر اس کو آپ نے تفہیم و تبیین کے درجے میں رکھا ہے، اسوہ حسنہ کے بیان میں رکھا ہے، تو پھر کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارے سامنے آئے گا، ہم اس کو دیکھیں گے کیا وہ اصل پر مبنی ہے. وہ اصل کون سی ہے؟ وہ یا علم و عقل کے مسلمات ہوں گے، یا قرآن ہوگا، یا سنت ہوگی. تو اب اصل قطعی پر وہ قائم ہو گیا ہے تو یہی بہت ہے یہ طے کر دینے کے لیے کہ ہمارے دین میں اب کوئی غلط چیز نہیں آ سکتی. تو اس اطمینان کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے لحاظ سے البتہ پوری تحقیق کی جاتی ہے، اور جو ذرائع میسر ہیں انہی میں رہ کے تحقیق کی جاتی ہے. اور پھر بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ قرآن ہو گیا ہے، یہ کوئی آسمانی وحی ہو گئی ہے. نہیں، یہی کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسی کچھ بھی ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے، ہو سکتا ہے یہ صحیح پہنچی ہو،
ہو سکتا ہے پہنچانے والوں کو اس میں غلطی لگ گئی ہو یا خدا نخواستہ کسی نے جانتے بوجھتے کوئی غلط بات آپ کی نسبت سے بیان کر دی ہو. یہ سارے امکانات مان کر ہی اس علم کی قدر افزائی کی جاتی ہے, اور یہ سارے امکانات باقی دنیا کی تاریخ میں بھی ایسے ہی مانے جاتے ہیں. باقی دنیا کی تاریخ میں تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا, وہاں پر تو جس نے بیان کر دیا مورخین لکھ دیتے ہیں. یہاں تو تنقیح کا اتنا عمل ہوا ہے کہ وہ دنیا کے کسی اور علم میں آپ یعنی تاریخی علم میں کسی جگہ نہیں دکھا سکتے. سوال یہ ہے کہ اس سے اعتماد پیدا ہونا چاہیے یا بے اعتمادی پیدا ہونی چاہیے. ٹھیک, ہم سب بالکل آخری کنکلوڈنگ ریمارکس اس پورے بیان کے اوپر. دنیا کے تاریخی ذخیرے کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ اس میں اگر کسی شخص کا کوئی فیصلہ منتقل ہو گیا ہے تو اگر آپ نے نہیں مانا تو آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے بارے میں جو کہ اتنے فلٹر سے گزر کے آ رہا ہوتا ہے, جس میں اتنی سبجیکٹیو چیزیں بھی ہیں, سوالات بھی ہیں, اعتراضات بھی ہیں, اشکال بھی ہیں, تحقیق بھی ہے, اس کے بعد یہ جب کہا جاتا ہے کہ جی جس شخص کا اطمینان ہو گیا ہے اس نے سر تسلیم خم کرنا ہے, اس کے لیے اب یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کی اس بات سے انحراف کرے, تو کیا یہ بات اس اعتماد سے کہی جا سکتی ہے؟ ایک بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے کر دی, لیکن ایک اس طریقے سے آ رہی ہے, تو اس کے بعد اطمینان ہو جانے کے بعد بھی عمل اتنے درجے میں کیسے واجب ہو جاتا ہے؟ یعنی اطمینان کس کو کہتے ہیں؟ میرا اطمینان آپ کے لیے حجت نہیں ہے, آپ کا اطمینان میرے لیے حجت نہیں. میرا اطمینان ہوا ہے تو آخر کوئی اس کے دلائل ہوں گے نا. اب میرے اطمینان کا مطلب کیا ہے؟ لفظ اطمینان کے ذرا معنی دیکھیے نا. یعنی میں نے جو کچھ تحقیق کرنی تھی کر لی, اور میں مطمئن ہو گیا کہ ظن غالب یہی ہے کہ یہ میرے پیغمبر کی بات ہے, ٹھیک, یا یہ آپ کا عمل ہے. جی, تو اس ظن غالب کے بعد تو میں خوشی اور مسرت کے جذبات میں ہوں گا کہ مجھے بڑی دولت مل گئی ہے, میں کیوں نہیں عمل کروں گا اس کے اوپر. اور جس چیز پر میں عمل کر رہا ہوں, کیا وہ کوئی ایسی اجنبی چیز ہے جو دین میں داخل ہو موجود ہے اصل دین وہ میں؟ پہلے سے اصل میں موجود ہے. اس اصل کے سمجھنے میں احتمال وجہین تھا, اس لیے میں نے اس میں سے ایک کو ترجیح دے دی ہے. تو یہ ساری چیزیں لوگ بعض اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غامدی صاحب کے ساتھ حدیث کے اس پوری کی پوری بحث میں جو ضمنی توضیحی تنقیدی اشکالات سوالات پیش کی جاتے ہیں کہ کر کے رکھ رہے ہیں, وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو بہت شکریہ.